बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे गुज़िश्ता आप देख रहे हैं कि कई वीडियोस के अंदर हमने ये बात बताई कि किसी अल्लाह वाले के हाथ पर बैत हो और फिर उनसे अपना इस्लाही ताल्लुक़ कायम करे। सबसे पहले आप ये बात समझे कि बैत कहते किसे है। किसी अल्लाह वाले के हाथ पर ये मुआहिदा करना कि आइंदा मासियत न करूँगा और क़ल्ब की सफाई के लिए उनकी बताई हुई हिदायत के ऊपर अमल करूँगा, इसका नाम बिआत है। अभी बाज़ लोगों का सवाल ये है कि पीर मुरीदी और किसी के हाथ पर बैत करना क्या ये जायज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये ख़ुद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चला आ रहा ये एक अमल है। सबसे पहले कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जिस बात की वजाहत फरमाई, अल्लाह ताला सूरह फतह के अंदर इरशाद फरमाते हैं, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबाइयूनका तहत अश-शजरा। सूरह फतह, इसके अंदर अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई कि तहक़ीक़ के अल्लाह ताला उन मोमिनीन से राज़ी हो गए जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। बाज़ लोगों का सवाल ये है कि मुसलमानों के दरमियान में बैत कराना कैसा है, जबकि बैत तो काफिरों के साथ कराई जाती है। जबकि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह फतह के अंदर यही बात इरशाद फरमाई कि मोमिनीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर बैत की। यानी कि इससे ये साबित होता है कि हम जो किसी को बैत कराते हैं या किसी से बैत होते हैं, ये चीज़ खुद कुरान करीम से साबित है। दूसरी जगह अल्लाह ताला सूरह फतह के अंदर यही बात इरशाद फरमा रहे हैं, इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह फतह के अंदर फिर दूसरी जगह पर बैत का जिक्र फरमाया। तो हमको चाहिए कि हम भी किसी अल्लाह वाले के हाथ पर बैत हो जाए और उनके हाथ पर बैत होने के बाद तौबा के कलिमात पढ़े। तौबा के कलिमात पढ़ने के बाद उनकी रहनुमाई और रहबरी के अंदर हम अपनी ज़िंदगी को संवारें, क्योंकि किसी भी अमल के अंदर हो, चाहे वो दुनियावी अमल हो या चाहे दीनी अमल हो, किसी भी काम में अपना बड़ा किसी को बनाना ज़रूरी है ताकि हम उनके बताए हुए रास्ते पर और जिस तरीके से वो रास्ते पर चलकर कामयाब हुए, हम भी उनकी तरह जो है तो उस रास्ते पर चलकर कामयाब हो। इसलिए किसी अहलुल्लाह से बैत कराई जाती है। आम तौर पे ये होता है कि लोग बैत कराते हैं, पीर मुरीदी का सिलसिला करते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ शिरकिया काम करते हैं। जैसे आपने बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर आम तौर पे ये बताया जाता है कि हम हमारे बुजुर्ग की कदम बोसी करते हैं और कदम बोसी के बहाने वो उनके पैरों को चूमते हैं, उनके पैर पड़ते हैं। ये चीज़ शरआन नाजायज़ है। इसी तरीके से मस्तूरात के बैत का मामला ये है कि पर्दे का लिहाज रखते हुए अगर कोई शेख किसी मस्तूरात को बैत कराए तो वो जायज़ है, लेकिन इसके अलावा जो नाजायज़ बैत है, जो आम तौर पे हम देखते हैं कि बहुत सारे फ़िरक़े बातिला ऐसे हैं जो मस्तूरात को आमने सामने बिठाकर बैत कराते हैं, उनको गले लगाते हैं ये कहकर के इल्म सीना बसीना जो है तो मुंतकिल होगा, जबकि जो चीज़ें शरीयत के अंदर हराम है वो अबदुल आबाद तक हराम है, वो किसी भी वजह से हलाल नहीं हो सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अज़वाज मुतहरात के अलावा जितनी मस्तूरात थी उनसे पर्दे का एहतमाम किया करते थे, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया के ताल्लुक से ये बात है कि हमारे उस्ताद मोहतरम ने ये बात इरशाद फरमाई थी सबक के दौरान कि नबी का मर्तबा अपनी उम्मत में बाप की तरह होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्तूरात को पर्दे का हुक्म दिया और उनसे खुद भी एहतमाम किया करते थे पर्दा करने का। तो हमें चाहिए कि जो चीज़ इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है वो चीज़ शरआन किसी भी हाल में जायज़ नहीं है। जैसे कि मस्तूरात के ताल्लुक से और दूसरे जो है तो खुराफात बताई जाती है, जैसे कि कदम बोसी करना या फिर उसके अलावा उनके जो है तो उनको उनके कहने पर हदिये तहाइफ देना,
یہ ساری چیزیں شرعاً ناجائز ہے. اگر آپ اپنی خوشی سے اپنے پیر کے لیے کوئی ہدیہ دے یا کوئی تحفہ دے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اگر وہ یہ کہے کہ مجھے ہدیے کے اندر فلاں چیز چاہیے, مجھے ہدیے کے اندر یہ چیز چاہیے, تو ایسی چیزیں شرعاً ناجائز ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیعت کے بارے میں فرمایا کرتے تھے, جو بہت سنہرے جملے ہیں اور بہت سارے کتابوں کے اندر اس کو ذکر کیا گیا. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں فتویٰ تو یہ دیتا ہوں کہ بیعت کرنا فرض نہیں ہے, میں فتویٰ تو یہ دیتا ہوں کہ بیعت کرنا فرض نہیں ہے اور نہ ہی سنت موقدہ ہے, لیکن اپنے آپ کی اصلاح کرنا فرض ہے, اور بیعت جو ہے تو یہ برکت کی چیز ہے. یہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں سے ہے جس کو آداب السلف کے اندر بھی ذکر کیا گیا. اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے کہ جو بہت سلسلے کے بہت عالی شخصیت سمجھی جاتی ہے. بہت ساری آپ کی تصنیفات بھی ہے, تقریباً 1800 زائد کتابیں آپ نے لکھی, اور جو ہے تو تمام فرقے باطلہ ہو چاہے کوئی بھی ہو, تمام کے نزدیک یہ معتبر علماء میں سے شمار ہے, اور انہوں نے اپنی رائے یہ دی. تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بیعت کرنا کتنا ضروری ہے. اب بیعت کے فائدے کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہمیں کسی نہ کسی رہبر کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ رب العزت کے قریب ہوتے چلے جائیں. کیسے ہم اللہ رب العزت کے قریب ہو یہ وہ ہم کو بتائیں گے, چونکہ انہوں نے تصوف کے وہ سلوک اور وہ منازل طے کر چکے ہیں جن منازل پر اور جن سلوک پر ہم کو چلنا ہے. تو ہم جو انسان وہاں سے گزر چکا ہے ہم اس سے رہبری حاصل کریں. دوسرا یہ ہے کہ تصوف کا فائدہ یہ ہے کہ تصوف کے اندر جب انسان جڑ جاتا ہے, کسی کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتا ہے, تو گناہوں سے دل کی رغبت ختم ہو جاتی ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, سوالات کرتے ہیں, اور اس کے علاج کے لیے بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ حضرت کیا کرے, خواب جو ہے تو بہت برے برے آ رہے ہیں, جو ہے تو ذہن گندگی کی طرف مائل ہوتا جا رہا ہے, اور ذہن کے اندر دل کے اندر ہر وقت برے خیالات آ رہے ہیں, اب اس سے کیسے بچا جائے؟ تو اس کا سب سے آسان علاج یہ ہے کہ آپ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے, جس کی وجہ سے آپ کی گناہوں کی طرف رغبت جو ہو رہی تھی وہ ختم ہو جائیں گی, یعنی کہ آپ کو گناہوں سے بے رغبتی ہو جائیں گی. جیسے کہ ہم یہ سمجھے کہ جس لیے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا گیا, جب اللہ تعالیٰ کا حال ہمیشہ, اللہ تعالیٰ کے وجود کا حال جس وقت ہمیں ہمیشہ رہیں گا تو انسان گناہوں سے بچے گا. ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے کا واقعہ ہے, ان سے کسی نے کہا کہ کسی طرح سے گناہ کرنے کی اجازت مجھے دے دے. انہوں نے کہا کہ کسی ایسی جگہ پر جاؤ جہاں پر اللہ تمہیں نہ دیکھ رہا ہو. اس نے کہا کہ ایسی جگہ کوئی نہیں ہے. پھر ان بزرگ نے کہا کہ پھر اللہ کی زمین کو چھوڑ کر باہر چلے جاؤ اور وہاں جا کر گناہ کرو. انہوں نے جب سب طرف نظر دوڑائی تو انہوں نے دیکھا کہ ایسی بھی کوئی جگہ نہیں ہے. کہنے لگے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے آسمان جو چھت بنائی ہوئی ہے اس سے باہر نکل کر گناہ کرو. تو کہنے لگے کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا. کہنے لگے کہ پھر گناہ کو چھوڑ دو, کیونکہ گناہ اگر کوئی انسان چھوڑتا ہے اور گناہوں کو ترک کرتا ہے, اس کے اوپر بہت بڑے بڑے وعدے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے. جب کوئی انسان گناہوں سے نیکی کی طرف آتا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ کوئی اگر گناہ کرے, گناہ کرنے کے بعد اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے, وہ انسان ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے در کے علاوہ کوئی ایسا در نہیں جہاں پر جا کر ہم اپنے گناہوں کو معاف کرا سکے. یہ سب سے بڑی فضیلت بیعت کی ہم کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ انسان گناہوں سے بچتا ہے. جو گناہ اس نے گزشتہ میں کیے اور اپنی زندگی کے اندر ماضی میں جو گناہ کیے, ان گناہوں سے توبہ کرتا ہے, اور ان گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد آئندہ اس کو نہ کرنے کا عزم مصمم کرتا ہے اور پکا ارادہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچاتے ہیں, اور یہاں تک بچاتے ہیں اس کو گناہوں سے کہ جب اس کے دل کے اندر گناہ کا خیال آتا ہے, اللہ تعالیٰ کا جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کے سامنے آ جاتی ہے, قبر, حشر اور جہنم کے عذابات اس کے سامنے آ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ گناہ سے رک جاتا ہے. تو شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ انسان کی گناہوں کی رغبت ختم ہو جاتی ہے.
تیسرا فائدہ یہ ہے کہ شیخ سے جو ہے تو باطنی فیض حاصل ہوتا ہے. عام طور پر انسان کا باطن نہ سنورنے کی بنا کے اوپر اور باطن خراب ہونے کی بنا کے اوپر انسان جو ہے تو گمراہی کے اندر کبھی اس کے پاس جا کبھی اس کے پاس جا, کبھی اپنے حالات کا دکھڑا اس کو سنا کبھی اس کو سنا, یہ جو ہے تو ہمیشہ اس کا چلتا رہتا ہے. لیکن جب کسی شیخ کامل سے وہ بیعت کرتا ہے, بیعت کرنے کے بعد اس کے شیخ کا باطنی فیض اس کے درمیان اس کے اندر منتقل ہوتا ہے, جس کے وجہ سے پریشانیاں, مصیبتیں, سحر کے اثرات, نظر بد کے اثرات, جناتوں کے اثرات, ساری چیزیں ختم ہوتی چلی جاتی ہے. اور یہ سب ختم ہونے کے بعد انسان جو ہے تو پاک صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے. ایک شیخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مرید کو ہاتھ پکڑ کر اللہ کے راستے پر چلا کر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا کر دے. تو ہمیں چاہیے کہ بیعت کے جو فضائل بتائے گئے ہیں ہم حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہو جس کے بارے میں ہمارا دل ان سے رغبت کرے. ایسے کسی شیخ سے بیعت ہونا چاہیے کہ انسان کو ان سے انسیت ہو, وہ ان سے کچھ بات کر سکے, ان سے کچھ بول سکے, ان کے سامنے اپنے مسائل رکھ سکے. اور ایسے شخص کے پاس جو اللہ والے ہو اور انہوں نے جو ہے تو کسی سے بیعت ہو کر وہ سارے کے سارے راستوں پر چل کر, ان سلوک کے راستوں پر چل کر اپنے آپ کو اس حد تک اوپر لے کر گئے کہ اللہ رب العزت کے محبوب بندے وہ بنے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی کے ہاتھ پر بیعت ہو اور ان کے پاس جا کر توبہ کے کلمات پڑھے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرے. انشاءاللہ اس کے آگے آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے توبہ کے جیسے انسان کوئی توبہ کر لیتا ہے توبہ کی کیا فضیلتیں ہیں اور توبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں اور توبہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے. انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا.